चाय को देखता हूं तो बहुत डर लगने लगता है कि सुना है वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा। सुनिए कि सुना है वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बता करके हमारा सर उड़ाएगा। आपकी खास तवज्जो और आपकी खास तवज्जो कि सुना है वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बता करके हमारा सर उड़ाएगा, और ये चाय पिलाने वाले हमें क्या खाक मारेगा, ये चाय पिलाने वाले हमें क्या खाक मारेगा। आइए मेरे दोस्तों, आप सीधे सीधे बयान और खिताबत की दुनिया में चले, और सबसे पहला मुकर्रिर और नौजवान मुकर्रिर अली जनाब हजरत मौलाना अहमद रऊफ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने बयान और खिताबत से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हमें और आपको इस प्रोग्राम के अंदर दीन की बात सुनने का भी तौफीक अता फरमाया, सुनने का भी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले खास तौर पर निराले भाई, उजाले भाई और दाऊद चा, इनको खास तौर से मैं अपनी बात पर दावत देता हूं कि मैं 2 से 4 मिनट बात करूंगा। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा और आप लोग भी मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सबसे पहले ये प्रोग्राम एक शादी के मौका पर रखा गया है। मैं एक वाकया के साथ बयान करूंगा, क्योंकि मौलाना तारिक साहब, मौलाना खुर्शीद साहब, जब मेरा दौर तालिब इल्म का था तो हजरत मदरसा तय्यबुल मदारिस में आया करते थे और जो प्रोग्राम का हिस्सा था उनमें शरीक करते थे। और जब हम लोग प्रोग्राम के अंदर तकरीर में हिस्सा लेते तो हजरत सुनते, इसीलिए मैं अपनी बात बड़े हजरत उस्ताद के सामने ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझूंगा। एक सहाबी रसूल जिनका नाम अब्दुल रहमान बिन औफ है, वो महफिल में आए, यानी जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के दर्स देते थे, वहां पे अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रहमान बिन औफ से फरमाया, क्या कुछ खास बात है? आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट और ये कपड़ा पर रंग के धब्बे, आखिर वजह क्या है? तो अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैंने एक अंसारी खातून से निकाह कर लिया। दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज्यादा जान कौन छिड़कता था? वो थे सहाबी। वो कौन थे? सहाबी। जब सहाबी ने निकाह किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने निकाह की दावत नहीं दिए। क्यों? वजह क्या था? क्योंकि अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मुख्तसर निकाह में चाहते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहमत नहीं देना चाहते थे। और
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ مدینہ کے تاجر، یوں کہیے کہ مدینہ کے امیر خاندان سے تھے اور وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے نکاح مختصر کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ان کے تمام باتوں پہ چلنے والے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہم کس اعتبار سے مانتے ہیں بتائیے، کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ شادی کے اندر جتنے رسم ہوا ہے اس میں ایک بھی بتائیے جو سنت کے مطابق ہوا ہو۔ میری پہلی بات یہ رہا، اور دوسری بات ہے کہ آج کے نسل کو ہم نے کیا تعلیم دیا ہے؟ کیا وہ اپنے حقوق ماں باپ کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ ٹائم میرے کو مختصر ملا ہے، اسی لیے میں مختصر بات کر کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ ہم نے اپنے اولاد کو اس بات کے تربیت دیا ہے کہ شادی کے بعد یا شادی سے پہلے وہ میرا حق جان سکے۔ پہلے اس بات کو بھی میں آپ کو واقعہ کے ساتھ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک والد اپنے بیٹا کا شکایت لے کر کے آیا، اے امیر المومنین، ہمارا بیٹا بدمعاش ہے، میرا بات نہیں مانتا ہے، آپ انہیں سمجھائیے کہ وہ میرا احترام کرے، وہ میرا عزت کرے۔ تو امیر المومنین نے ان کے بیٹے کو بلایا اور کہا، آخر تمہارا ماجرا کیا ہے؟ تم اپنے باپ کے فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرے چچا اور میرے بھائیوں، اس شخص کا، اس بیٹا کا جواب سننا۔ بیٹے نے کیا کہا، اے امیر المومنین، صرف بیٹے کا حق ہے یا باپ کا بھی کوئی حق ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا، بے شک بیٹا کا حق ہے، اسی طرح والد کا بھی بیٹے کے اوپر حق ہے۔ تو بیٹے نے کہا، اے امیر المومنین، آپ بتائیے والد کا حق کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے بتایا، سب سے پہلے اپنے اولاد کے لیے اچھی ماں انتخاب کرے، یعنی جہاں بھی شادی کرے تو دیکھے اس کے گھر کے اندر دینی ماحول ہے یا نہیں۔ وہ لڑکی قرآن کے تعلیم سے مرحوم ہے یا صرف انہیں انگلش کی معلومات دی گئی ہے، اور جو ان کا آخرت ہے اور جو ان کے اولاد کا آخری کامیابی ہے، وہ دنیا کے اندر اپنے اولاد کو کامیاب کر سکتی ہے یا نہیں۔ پھر ان کے بعد ان کی تربیت کرنا اس طور پر کہ وہ رسول اللہ کا حق جان سکے، اپنے ماں باپ کا حق جان سکے، اپنے بیوی کا حق جان سکے۔ تب امیر المومنین نے کہا، آپ نے اپنے بیٹے کو
صحیح تربیت نہیں دیا ہے، اسی لیے آپ کا شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ خود سوچئے بیٹھ کر، آپ نے اپنے اولاد کو تربیت دی ہے، قرآن کے تعلیم دی ہے؟ نہیں دی ہے۔ اگر وہ آپ کا نافرمانی کرتا ہے تو آپ کا ان پہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں 2 سوال کیا ہوں، تیسرا سوال ہے میرا کہ پہلے میں ان کو واقعہ سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے، کہ خاص طور سے نیالے بھائی آپ سنیں کہ والد کا کیا حق ہے اور بیوی کا کیا حق ہوگا۔ اسے میں آپ کو ایک واقعہ کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ جن کے ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے ایک شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہے۔ جب ان کی بیوی اور ماں میں آپس میں اختلاف ہوا، جب یہ معاملہ امام یوسف کے پاس پہنچا تو اس بات پہ غور کیجئے گا کہ امام ابو یوسف نے کس طرح فیصلہ کیا۔ بیوی بھی ناخوش نہیں ہوئی اور ماں بھی ناخوش نہیں ہوئی۔ امام یوسف نے اپنے بیوی کو ماں کے پاس نہیں بٹھایا، بلکہ بیوی کو اکیلے لے جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے میری ماں سے لڑائی کی ہو، تم حق پہ ہو، تمہاری بات صحیح ہے، لیکن وہ تو میری ماں ہے۔ انہوں نے مجھے پیشاب کے اوپر سے ہٹا کر سوکھی جگہ پر رکھ کر اور خود پیشاب پر سوئی ہے۔ جب میرا بچپنا تھا، جب میں کسی چیز کے لیے ضد کر لیتا تھا تو وہ مجبور ہو جایا کرتی تھی، کسی نہ کسی بہانے سے وہ مجھے دلبا دیتی تھی۔ اسی لیے میں جانتا ہوں کہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن تم ہمارا عزت رکھ لینا، تم میری ماں کے پاس اپنی غلطی کو قبول کر لینا۔ اب بیوی بھی خوش کہ میرا شوہر کتنا ہوشیار ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے ماں کے پاس ذلیل نہیں کیا ہے اور اکیلے لے جا کر انہوں نے مجھے سمجھایا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بات اگر وہیں پہ بولتے ہیں میری ماں سے معافی نہیں مانگو گی، مانگنا پڑے گا تم کو، تو اس کا بھی دل دکھتا، اور وہ بھی تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے نا۔ میرا بھی حق کیا بنتا ہے کہ ان کا جس طرح میں اپنے ماں کا خیال رکھتا ہوں اسی طرح میں اپنے بیوی کا بھی خیال رکھوں۔ میرے بھائیوں، ٹائم نہیں ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے ماں کے پاس گئے اور ماں کے پاس جانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں، بات میں مختصر آخری مرحلے پر ہوں، کہ ماں جس بات پر تم ہو وہ بات تمہارا صحیح ہے، میں اور میری بیوی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں اور مانگ رہی ہے، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیجئے۔ یہاں بیوی بھی خوش ہو گئی، ماں بھی خوش ہو گئی اور کام بھی بن گیا، اور ماں اور بیٹے کا جو محبت ہے نا وہ محبت بھی قائم رہا اور گھر کا جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح آپ مصلحت سے کام کیجئے، کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا۔ انہی چند باتوں پر آپ گھر جا کر کے اکیلے میں رہ کر کے غور کیجئے اور ان باتوں پر
عمل کرنے کی کوشش کیجئے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. وما توفیق الا باللہ.